نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار برائے شہودی 72 شہدائے کربلا علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات اور سب مل کے امام زمانہ کی صحت و سلام کے لیے دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات مومنین سے اپیل کی جاتی ہے جو مومنین باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی اندر آ جائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے بابا سے بلند صلوات میں گزارش کرتا ہوں برخدار جناب باقر صاحب سے دعائیں اور ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں برائے رسول محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. Today is the first night of Muharram, the start of a new Islamic calendar. Not yearly, but we do not greet it with merrymaking, nor celebrate it by holding parties. Our hearts are filled with sadness and grief because we remember those martyrs who were killed in Karbala. For the next 10 days and nights, we will hold Majlis-e-Hussein to mourn the death of Imam Hussein alayhi salam, his family and companions. The word majlis means seating, where people gather and sit. In Majlis-e-Muharram, we recall the events of the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, his family and companions. On the 1st of Muharram, Imam Hussein alayhi salam's caravan had just reached outside Karbala. They pitched their tents for the night. Imam Hussein alayhi salam and his sister Bibi Zainab salamullah alayha were standing outside talking outside Hussein's tent. Together they both sighted the moon of the first Muharram. Tears flowed from Hussein's eyes. Zainab grew worried and asked her brother, "My dearest brother Hussein, why are there tears in your eyes?" "Zainab, my sister Zainab, please pray for me that I keep my promise to Allah. Pray, my sister, that I succeed in completing my mission to save Islam. My beloved sister, don't cry. You will have to perform a greater duty after my death. Be brave and patient." Bibi Zainab salamullah alayha went to her tent. Ali Akbar alayhi salam joined his father. "My son Ali Akbar, I saw a dream last night. I saw a group of people heading for a place where death was awaiting for me. I saw them all killed, one by one. Father, I know these people. Those people are us.
But tell me, Father, are we on the right path? Imam Hussain replied, yes, my son Akbar, yes we are. We are on the right path. Then let us not worry, Father. If we are on the right path, then let us die happily. We should continue our journey and greet our death with a smile. Imam Hussain then replied, I am proud of you, my son, O Akbar. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بارے دیگر سوال. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے. طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت مبارک پہ میرا حسین بیٹھا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب علی رضا صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرے. برائے مشہوری محمد والے محمد بلند تر صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بلند صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. پھر بھی اپنی زبان میں معطر کرو. بلند صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین وخیر خلقہ مولانا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. چلتی صلوات. وعلى وزيره وخليفته وابن عمه امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على سیدات الجلیلات المقدومات محرومات حق میراث ابیہا فاطمہ الزہرا سیدات النساء العالمین صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على حسین الغریب المظلوم المجروح المقتول البعث کربلا وأخته زینب الذي قال وقت بداء من القيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني السلام ولعنة الله عليهم أجمعين يوم هذا يوم الدين. پڑھتا پیا مانا کہ داستان کربلا صدیوں پرانی ہے. مانا کہ داستان کربلا صدیوں پرانی ہے. تسی دیکھو کہ 1437 ہجری ہے لیکن 1400 سال ہو گئے ہیں جب بھی محرم کا چل چڑھتا اس طرح کے
حسین کا غم تازہ ہے جس طرح کل حسین کی شہادت ہوئی ہے. اسی لیے پیار نہ پیار مانا کہ داستان کربلا صدیوں پرانی ہے, غم شبیر پہ لیکن جوانی ہی جوانی ہے. یہ دنیا دار فانی ہے, وہ عالم جاودانی ہے. ارے حقیقت پھر حقیقت ہے, کہانی پھر کہانی ہے. غم شبیر میں آنسو آئیں تو نہ رکواؤ, غم شبیر میں آنسو آئیں تو نہ رکواؤ. انہی اشکوں سے ہم نے آتش دوزخ بجھائی. شبیر میں اگر آنسو آئیں تو نہ رکواؤ, انہی اشکوں سے ہم نے آتش دوزخ بجھائی ہے. عجب انداز سے مہکا چمن زہرا کا پتجھڑ میں, عجب انداز سے مہکا چمن زہرا کا پتجھڑ میں. علی مرتضیٰ کا یہ کمال باغبانی ہے. اگر رضوان جنت پوچھیں گے تو کہہ دوں گا, اگر رضوان جنت پوچھیں گے تو کہہ دوں گا. تلاش ہادی برحق میں ہم نے خاک چھانی. کلام تو نو کے ربائی انہوں نے سلام لگا جناب حدیث کی لکھی ہوئی. مجلس شاہ میں میرا برسر منبر ہونا, اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر. ان کے ایمان پہ بھی شک, ان پہ خدا کا دھوکا. ارے کیسے میں مان لوں دونوں کا برابر ہونا. مجھے دو شعر پڑھنے لگا, ایک پہلے چار شعر میں انہاں واسطے پڑھ رہے ہیں. ان کے ایمان پہ بھی شک, ان پہ خدا کا دھوکا. ارے کیسے میں مان لوں دونوں کا برابر ہونا. زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت, زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت. ارے زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر. مجلس شاہ میں میرا برسر منبر ہونا, اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا. ان کے ایمان پہ بھی شک, ان پہ خدا کا دھوکا. ارے کیسے میں مان لوں دونوں کا برابر ہونا. اور زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت. ارے زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر. صلوات خالق نے بڑی مہنگی بنائی ہے یہ جنت. خالق نے بڑی مہنگی بنائی ہے یہ جنت. ہم نے کہاں خیرات میں پائی. آدھے کبھی ہاتھ اور زنجیر کما کر, ہاں خون پسینے کی کمائی.
مالک نے بڑی مہنگی بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت۔ آدھے کبھی ہاتھ اور زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی ہے یہ جنت۔ اچھا قصیدہ میں پڑھنا گا بی بی خدیجہ دی شان، بی بی خدیجہ دی وہ شان ہے جیڑی عرب پتی خاتون ہے، جیڑی بہت سنائیں دین اسلام ہے، اس کی شان ہے۔ صلوات پڑھنا خواتین جہاں سے بڑھ گئی عزت خدیجہ، خواتین جہاں سے بڑھ گئی عزت خدیجہ کی، خواتین جہاں سے بڑھ گئی عزت خدیجہ کی، خواتین جہاں سے بڑھ گئی عزت خدیجہ کی، ہوئی جب آمنہ کے لال سے نسبت لوگوں کو خدا سے ڈرنا، لوگوں کو خدا سے ڈرنا، پھر یہ گستاخی نہ کرنا، کیوں دکھاؤ صاحب کا شوہر کوئی، دکھاؤ صاحب کا شوہر کوئی، کل شرافت کا ملا ہے شرف جس کو صرف سرور کی قرابت کا، سرور کی قرابت کا، پیغمبر کی طرح محفوظ تھی عصمت کھیلی تھی جو سیموں زر میں، پلی تھی جو نہ بھوکے گھر میں، وہ جس کی بے بہا دولت برائے دین کمائی، عرب کی شاہزادی دور غربت میں نہ گھبرائی، ذرا بھلا وہ گھبرائی، محمد بھول جاتے کس طرح خدمت سب سے پہلی مومنہ بی بی، یہی افراد اعلیٰ تھے، نبی ممنون ہے جن کا، یہ دو چیزیں تو تھی
دکھ تر پاک شعر پہ غور کرنا دکھ تر پاک بطول ہے جس کی اور کوئی بیٹی نہیں اس کی یہ وہ گودی ہے جس میں کل عصمت پرورش پائے حسن سے لے کے مہدی تک اسی آغوش میں آئے اسی آغوش میں آئے ذرا دیکھو تو کیا معصوم ہے عطرت خدیجہ میرے مالک مجھ کو بتلا کیا ہے یہ احسان کا بدلہ وہ جس کے مال کا صدقہ مسلمان آج تک کھائے رہنا سر اسی کی بیٹیاں بازار میں لائے اسی بازار میں لائے خدایا کیا بنائی تھی یہی قسمت خدیجہ کی خدایا کیا بنائی تھی یہی قسمت خدیجہ کی خواتین او میرا اکبر لے گیا زینو تو تے دسو کیڑا حال سنا مک نظر گئی میری اکھیاں دی وہ کہ میں پتر دی لاش تے آواز آئی وہ در کہے میں تو جے حکم دے میں تاواں پیوسو کی لاشا نہیں چہندے وہ تکو اکبر آن چواواں شروع محمد والے محمد بلند تر صلوات جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے جینا علی سے سیکھو مرنا حسین سے اب میں گزارش کرتا ہوں جناب حاجی سعید صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے شروع محمد والے محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شورا آیت نمبر 23 خدا کی فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ اس کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک دروشی پڑھو سونے نالے. عرش رب العزت اب میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم بنائے اجرت اس سالہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. اسی ساری محبت اختیار کرنا ہی رہتے ہیں. مومن تیل والی کرو اتنی مہربانی. مومن تیل والی کرو اتنی مہربانی. سن کے سناؤ نعرہ کرم قصیدہ خوانی. لوگ ہی بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام اہل بیت وچ نہیں ہے. لوگ ہی اعتراض کرتے ہیں کہ علی اہل بیت وچ نہیں ہے جیسے کہ پاکستان وچ نہیں ہے. میں تو ثبوت کر دیں قرآن دے وچ. علی اور قرآن کے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ قرآن ملکیت ہے، علی مالک ہے. نہیں یقین تو مولا صاحب بیٹھے. علی قرآن، علی اور قرآن کے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ ہاں میں نہ سنا. قرآن ملکیت ہے اللہ کی، علی مالک ہے. نمبر 2 قرآن میراث ہے، علی وارث ہے. نمبر 3 قرآن قلم ہے، امام علی ہے. 4 قرآن نبی کے دل پہ اترا، علی نبی کا دل ہے. ہماری بات ہوگی ہو گئے. نمبر 5 اقرار ہے، علی حیدر اقرار ہے. نمبر 6 کائنات ہے. نمبر 6 قرآن کائنات ہے، علی سردار کائنات ہے. نمبر 7 سورہ مومن ہے، علی میر مومن ہے. قرآن تو تاج جبرائیل ہے، قرآن تو تاج جبرائیل ہے. علی دا جبرائیل استاد ہے، علی جبرائیل استاد ہے. یا میں اپنی جمعے لاتے پڑھنا تو بے رحم ہو کے سو. ایک تو اٹھا بات میں ان کو کہتے ہیں قبلہ سے شروع کے قبلہ سے پوچھ لے میرے بعد اور تیرے قبلہ سمجھاؤں میں. نہیں تو پھانسی سننے پہ لگے گی تو نہیں لگ گیا پڑھنا لگے سننے لگ گئی. انہوں نے قرآن سنے کرو میں انہیں جانیا گا. قرآن کو تھاجے جبرائیل ہے، علی استاد ہے جبرائیل ہے. قرآن پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قرآن ہدایت ہے، علی صراط المستقیم ہے. نمبر 12 قرآن حق ہے، علی حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جہاں جہاں میں اٹھی نظر حسین ہی حسین نظر آیا. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. زمین سے آسمان سے تلک نظر گئی جہاں دعائے دعا اثر حسین ہے. ادھر سے دوسری پڑھو. کتاب کا نام ہے ناجم بحر النوار ہے کتاب کا نام. امام حسین صاحب کی فرماندے نے، امام صاحب
तलवार से तेज, ज्यादा तेज वार मुझ पर उस शख्स के आंसू हैं। तलवार से ज्यादा तेज वार मुझसे पर उस शख्स के आंसू करते हैं जो मेरी मुसीबत पे रोता है मगर नमाज नहीं पढ़ता। नहीं समझ आ रही? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਲ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ। नमाज पढ़ोगे तो थोड़ी इबादत होगी, नहीं तो नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी पढ़ो। करते ना अहले बैत, एक टाइटल है, करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की। मैं अपने हर मजलिस से 10 दिन नमाज का जिक्र लाजमी करना है। सिंदावे अनाज करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती कैनात से अजमत नमाज की। पुष्ट पर नबी पे आए शबीर, पुष्ट नबी पे आए शबीर, इसलिए था कि जमाना देख ले सूरत नमाज की। खालिक ने पूछा, खालिक ने 5 वक्त यूं ही रखी नमाज के, दीन थी 5 तन से जो निस्बत नमाज के। मैं चला मजलिस हुसैन की, मैं चला मजलिस हुसैन की, इमाम हुसैन की मदद सुन के आया। कोई मोमिन रह ना जावे बगैर नमाज से। रोना है अपनी अकबत लई, रोना है अपनी अकबत लई। ज़ैनब पे कोई एहसान नहीं, रोना है अपनी अकबत लई। गमे शबीच जरा नहीं होता, ओ आदमी तो इंसान नहीं। जनाब मोहम्मद मुस्तफा दे जनाब ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए ने। जनाब मोहम्मद मुस्तफा दे जनाब दे रोजे ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए ने। देखते ने कि नाने का दीन रो रहा है, दीन आंदा है, ऐ अल्लाह दे नबी मैं बहुत बीमार हो गया, मेरा बचना मुश्किल है, मेरा बचना मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ सकता। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की गल सुनी, जनाब ने फरमाया नाने का दीन घबरा गया। अगर तू बीमार है तो मैं बहुत बड़ा तवीज हूं, मैं तेरा इलाज करांगा इंशाअल्लाह। तो बात जैसी दीन आला हुसैन मेरा बचना बहुत मुश्किल है। जनाब फरमाते ने अगर तेरा बचना बहुत मुश्किल है, मेरे को बहुत बड़े बड़े नुस्खे ने, दीन आला मौला मैं नहीं बचना। इमाम हुसैन आते ने, इमाम हुसैन फरमाते ने नाने का दीन मेरे को ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸੇ ਨੇ 120 ਸਾਲ। बाबा से बुलंद सलवात। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी जूम उठे यूं वफा करे कोई। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी जूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाया 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझे कोई अदा करे कोई। अब मैं गुजारिश करता हूँ ज़ाकिर बैत जनाब हाजी लियाकत साहब से दुआएं और बारगाह मौला में नजराना अकीदत पेश करें। बराए के शुक्रिया मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। चंद मिसरे पढ़ के
انتہا غدیری ہے ابتدا غدیری ہے انتہا غدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے ذکر علی سے دلوں کو سکون ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے عزت بھاگ واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ قبلہ مولانا جناب فیروز آباد صاحب کی خدمت میں ہوائیں بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا جلی جلی کر کے اڑا ہے خلد کا در بھی جلی جلی کر کے اڑا ہے باب جہنم ڈلی ڈلی کر کے بدن کے مہتے گئے نجات کے پھول ہم پورے سرا سے گزرے علی علی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين
اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام دین اسلام سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دوسری جگہ پہ اسی دین کے سلسلے میں قرآن کریم میں قدرت کا ارشاد ہوا جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کی اتباع و پیروی کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا کرنے والا آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے اور نقصان میں جانے والا ہے. لفظ اسلام سے کون ہے جو واقف نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پروپیگنڈے کا ایک دستور ہے کسی غلط بات کو اتنی بار صحیح کہا جائے کہ وہ صحیح سمجھی جانے لگے اور کسی صحیح بات کو اتنی بار غلط کہا جائے کہ وہ غلط مانی جانے لگے. آج اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی حادثہ ہوا ہے کہ اسے اتنی بار غلط کہا جا رہا ہے یا کہا گیا ہے کہ آج لفظ اسلام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں عجیب و غریب کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اسلام جو اتنا مختصر سا نام ہے اس دین کا اسلام مشتق ہے سلم سے، یعنی جس لفظ سے یہ لفظ اسلام لیا گیا ہے وہ لفظ ہے سلم، اور سلم کے معنی امن کے ہوتے ہیں. اسلام یعنی عالم میں امن کو پھیلانا. صلوات بھیجئے محمد والے. اسلام اس لیے آیا تھا تاکہ اس کائنات کو امن و آشتی سے پر کر دے اور لوگوں کے درمیان محبت، بھائی چارگی، اخوت و ایثار و قربانی کے جذبے کو پیدا کرے. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر دین کے سلسلے میں ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین محبت کے علاوہ کوئی پیغام ہی نہیں دیتا. مذہب اسلام اگر کوئی پیغام دیتا ہے تو محبت کا پیغام دیتا ہے.
आप इसकी नमाजों को देखिए, आप इसके रोज़ों को देखिए, आप इसके हज को देखिए, आप इसके ज़कात को देखिए, आप इसके खुम्स को देखिए, आप इसके अम्र बिल मारूफ को देखिए। हर जगह अगर कोई पैगाम है तो क्या है? दूसरों को फायदा पहुंच जाए, दूसरों की भलाई हो जाए। अच्छाई से क्यों रोका जाता है? अच्छाई का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? ताकि दूसरे की अच्छाई हो जाए। बुराई से क्यों रोका जा रहा है? ताकि दूसरे की भलाई हो जाए। जो है ना ज़कात क्यों निकाली जा रही है? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। खुम्स क्यों दिया जा रहा है? ताकि किसी मुफलिस के काम आ जाए। तो है ना, तो जो काम है मजहब का, जो हुक्म है मजहब का, वो इसलिए है कि वो दूसरों तक पहुंच जाए। और जहां तक मैंने कोशिश की है, जहां तक मैंने अपनी यानी कुछ पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की मजहब के बारे में, तो मुझे ये पता चला कि किसी इबादत को उस वक्त तक इबादत कहा ही नहीं जा सकता जब तक उस इबादत का फायदा किसी और को न पहुंचे। सलाम है मोहम्मद वाले मजहब कहता है किसी इबादत को भी उस वक्त तक इबादत कहा ही नहीं जा सकता जब तक कि उसका फायदा किसी और को न पहुंच जाए। मैं एक वाकया पढ़ा करता हूँ, वो आपके खिदमत में गुजारिश करूँ ताकि मेरी बात को दलील मिल जाए। हज़रत अल्लामा तबरसी रिज़वानुल्लाह अलैह तफसीर मजमूल बयान में एक वाकया नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब शहर लूत को तबाह करना हुआ है तो परवरदिगार ने जिब्राइल अमीन को जमीन पे भेजा और कहा इस शहर को अपने परों पे उठाओ, यहाँ तक कि हमारा हुक्म हो तो पूरे शहर को पलट के तबाह बर्बाद कर दो। जिब्राइल जब इस शहर में आए तो उन्होंने देखा पूरे शहर के लोग बुराइयों में मुब्तला हैं, मगर एक कोने में एक आबिद है जो तस्बीह व तहलील, क़याम व क़ुऊद, रुकू व सुजूद, नमाजों पे नमाजें, तकबीर पे तकबीर, तहलील पे तहलील किया कर रहा है। तो जिब्रील पूछते हैं परवरदिगार इन लोगों का हाल तो मैं जानता हूँ क्या होने वाला है, मगर इतना तो बता दे इस आबिद का क्या होगा जो तेरी नमाजें पढ़ रहा है, जो तहलील कर रहा है, जो तकबीर कर रहा है, इसका अंजाम क्या होगा? तो अल्लाह कहता है अगर तू उसे नमाजें पढ़ते हुए देख रहा है तो मैं भी उसे नमाजें पढ़ते हुए देख रहा हूँ। क्या मुझे माबूद इसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम वही
نہیں ہے جو سمجھایا جا رہا ہے، وہ مذہب ایسا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا مذہب ہمیں اور آپ کو نہیں دکھائی دیتا۔ بھائی چارگی، اتحاد، امن، ایثار، قربانی، ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر سے سوال کیا گیا، مولا سے پوچھا گیا، مولا ہم آپ کے اور آپ کے آبائے طاہرین کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا ہم آپ کے ناموں پہ اور آپ کے بزرگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ؟ امام سے پوچھا گیا ہمیں کوئی فائدہ؟ امام نے جملہ کہا ہے، سنیے گا، اسے یاد رکھیے گا۔ امام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ امام نے جواب میں جملہ فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ توجہ ہے نہیں جانے کے لیے، یعنی پورا دین محبت کے ارد گرد گھومتا ہے، پورا دین محبت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ میں پوری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو کئی مجلسیں مجھے لگ جائیں گی۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک نماز کو دیکھ لیا جائے، صرف ایک نماز کو دیکھ لیا جائے، تو آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں اللہ کی عبادت ہے، دیکھنے میں اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب ہم اس نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مذہب نے ہم سے کہا وضو کرنے سے پہلے پانی چیک کرو، تمہارا ہے کہ نہیں؟ مصلے پہ جانے سے پہلے مصلی چیک کرو، تمہارا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے لباس چیک کرو، تمہارا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ ایک چیز چیک کرائی جا رہی ہے جو نماز سے پہلے ضروری ہے۔ جب ہر چیز چیک کر لی گئی تو کہا اب اجازت ہے نماز پڑھو، توجہ ہے نہیں جانے کے راجی، تمہارا ہے کہ نہیں؟ کہ کیا مطلب؟ کسی کا تو نہیں ہے، چھینا ہوا تو نہیں ہے، جھٹکا ہوا تو نہیں ہے، چرایا ہوا تو نہیں ہے، مارا ہوا تو نہیں ہے، توجہ ہے نہیں جانے کے راجی۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ کیوں چیک کیا جا رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہماری محبت کا اعلان بعد میں کرنا، بندوں سے محبت کا اعلان پہلے کرو۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ ਇਹ ਵਿਦ ਸੈਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀਨ ਅਲੀ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਮਸਤੀ ਬੇਦ ਬੋਲੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں نے چند خطے آپ کے سامنے کہے جس سے اندازہ لگا کہ مذہب کہتا ہے پہلے بندوں کا حق ادا کر کے پھر تم اس قابل بنو گے کہ ہماری بارگاہ میں آ سکو۔ ایک نماز کے لیے جگہ جگہ پہ ہمیں روک کے پوچھا گیا اور پھر اس قابل بنو گے کہ ہماری بارگاہ میں آ سکو۔ ہماری بھی بارگاہ میں آ کے بندوں کا خیال رکھنا۔ دیکھیں دین میں سب سے اہم عبادت کا نام ہے نماز، اہم ترین عبادت کا نام ہے نماز۔ ارشاد ہوتا ہے ان قبل ما سوا وان رد ما سوا، یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد۔ دین کو کہا گیا ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس عمارت سے ستون ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ اب اگر دین کی عمارت کی حفاظت کرنی ہے تو ستون مذہب کو مضبوط رکھنا پڑے گا، ستون مذہب کو مضبوط رکھنا پڑے گا تاکہ عمارت منہدم نہ ہو جائے۔ وہ جسے ستون کہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بار اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ توجہ ہے
یہ نماز جو پڑھی جا رہی ہے معمول چیز نہیں. مجھے بخش, میرے والدین کو بخش, مومنین و مومنات کو بخش. توجہ ہے نا اللہ میرا, یہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں, کبھی خدا کا حق, کبھی بندوں کا حق, کبھی انعام والوں کا حق. کبھی ان کو بتانا جن پہ غضب نازل ہوگا, کبھی اپنی مغفرت کا اعلان, کبھی والدین کے سلسلے میں مغفرت کا اعلان, کبھی مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کا اعلان. پھر ہم تشہد میں آ گئے. جن لوگوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ان کی عظمت کا اعلان. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ سمجھتے. لہذا خدا کا تذکرہ, رسول کا تذکرہ, پھر اس کے بعد دین کو بچایا محمد والے محمد نے. کوئی مانے نہ مانے, نماز میں تو ماننا ہی پڑتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت تمہارے لیے اتنی کافی ہے کہ جو نماز میں تم پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں. توجہ ہے نا ادھر کے رامی. تو آپ نے دیکھا کہ محبتوں کا اعلان کہاں سے ہو رہا ہے. خدا سے محبت کا اعلان, اپنے آپ سے محبت کا اعلان, اللہ والوں سے محبت کا اعلان. توجہ ہے نا, اپنے والدین سے محبت کا اعلان, مومنین و مومنات سے محبت کا اعلان, پھر رسول سے محبت کا اعلان, اہل بیت طاہرین سے محبت کا اعلان. جتنے ہر طرف سے احسان کرنے والے تھے سب سے محبت کا جب ہم اعلان کر چکے نماز پڑھتے ہوں گے تو اب ہم سے کہا گیا اب سلام پھرو, نماز ختم کر دو. اب سلام پھرو, نماز. السلام علیکم ایھا النبی. نبی آپ پہ سلام, سب سے پہلے آپ پہ سلام. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ پہ سلام کہ آپ نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. لوگ کیا سمجھے سلام کسے کہتے ہیں؟ آج دنیا کہتی ہے رسول پہ سلام نہ بھیجو, علی پہ سلام نہ بھیجو, اہل بیت پہ سلام نہ بھیجو. ارے حق سنانے والے کا سلام بھیجنا پھر تم خود قادر سلام بولو گے. سلام کے حقوق کو غصب کیا. وہ کیا جانے کہ سلام کس کے لیے؟ جب نماز میں ہم نے اتنے حق ادا کر دیے اور آخر میں نبی کو سلام بھیج دیا, اس لیے کہ ان کی بدولت ہم اس منزل تک آئے. یعنی حضور کا حق دیا تھا, رسول کی اولاد کا حق دیا تھا. تو اب جب سارے حق ادا کر چکے تو نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا, اے پروردگار سلام ہو ہم پہ. صلوات علی محمد والے کیونکہ ہم ادا کر چکے, اس قابل ہو گئے کہ سلام ہو ہم پہ وعلی عباد اللہ الصالحین, اور ان تمام بندوں پہ جو اللہ کے صالح ہوں گے. توجہ ہے نہیں جانے کے رہتی. تو جس نماز کو ہم اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں وہ نماز محبتوں کا اعلان ہے جو بتاتی ہے دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. سلام ہے کہ محمد والے وہ بتاتی ہے ہم سے کہ دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. نماز ہو کہ روزہ ہو, حج ہو کہ زکات ہو, ہر جگہ محبت ہی محبت تقسیم ہو رہی ہے. روزے میں آئے, روزے میں آئے, ہم سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ صبح سے شام تک بھوکے رہنا. امام نے کہا روزے دار پہ کم سے کم جو چیز واجب ہے وہ بھوکے رہنا ہے, وہ پیاسے رہنا ہے. جسے ہم کل سمجھ رہے تھے واجب, امام کہتے ہیں کم سے کم جو واجب ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم جو واجب ہے. اچھا تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ کہ وہ تو بہت ہے, لیکن تھوڑا آگے بڑھ کے بتائیں. غریب روزہ رکھے, اس کے پاس کھانے کو نہیں. یہ روزہ کیوں رکھے؟
جس کے پاس دنیا بھر کا کھانے کا ہے. امام کہتے ہیں اس لیے رکھے تاکہ جب ایک دن بھر بھوکے رہنے کے بعد شام ہونے لگے تو اسے احساس ہو ابھی میرے پاس سینکڑوں چیزیں افطار کے لیے ہیں. جن کے پاس رات سے صبح تک کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور روزانہ وہ اسی طریقے سے باتیں کرتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ روزہ اس لیے رکھے تاکہ بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو جائے, تاکہ بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو جائے, غربت کی غربت کا احساس ہو جائے. ہم سب سے کہا روزہ رکھو, اے ایمان والو تم پہ ویسے ہی روزے واجب جیسے ان پہ جو تم سے پہلے تھے. سب روزہ رکھو, پہلے کا سب روزہ رکھو. ہم نے کہا بیمار ہوں کا مت رکھو, مسافر ہوں کا مت رکھو, استسقاء کا مریض ہوں پیاس مجھ سے برداشت نہیں کا مت رکھو. کسی بیوی نے کہا میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اس کے لیے پریشانی کا مت رکھو. کسی نے کہا شکم میں بچہ ہے اس کے لیے زحمت کا تم بھی مت رکھو. توجہ ہے نا؟ میں نے پروردگار پہلے تو سب رکھے پھر یہ بھی نہ رکھے وہ بھی نہ رکھے وہ بھی نہ رکھے. یہ کیا مطلب؟ پہلے سب رکھے پھر جو کچھ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے مت رکھو. کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے نا ادارے کرام کا دین محبت کا پیغام دیتا ہے. کہیں بچوں کو زحمت ہے کہ آمان آئے گا, کہیں بوڑھے کو زحمت ہے کہ دین کا پیغام ہٹے گا, کہیں بیمار کو زحمت ہے کہ پیغام مذہب ہٹے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک آئے گا, کہیں مقصد نہیں ہٹے گا, حکم ہٹ جائے گا, مقصد نہیں ہٹے گا. ہم کہیں گے روزہ مت رکھو مگر 3 پاؤ کھانا اناج ہر روزے کے بدلے غریبوں تک پہنچاؤ. یعنی روزہ رکھو تب بھی غریب یاد رہے, نہ رکھو تب بھی غریب یاد رہے. اندازہ ہو سکے حل الدین الرحم, کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نمازوں سے بھی محبت تقسیم ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روزوں سے بھی محبت تقسیم ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حج سے بھی محبت تقسیم ہوتی ہے. ہر چیز میں محبت ہے, محبت ہے. زکات کیوں دو؟ تاکہ معاشرے کے پسماندہ افراد تک مدد پہنچائی جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ چونکہ ہم مذہب کو سمجھتے ہیں. ایک آدمی بہت بڑا تھا, بہت نیچے آ گیا, کاروبار خراب ہو گیا, مکان بک گیا, دکان بک گئی, زمین جائیداد بک گئی, سب کچھ بک گیا. مدد بڑا آدمی خود ہی تھا, کم ہے کیا اس کے پاس, ابھی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ٹھیک, مانا کے گھر بک گیا, مانا کے دکان بک گئی, مانا کے کاروبار خراب ہو گیا, ابھی وہ زمین تو باقی ہے, ابھی وہ بھی باقی ہے, ابھی وہ بھی باقی ہے. ابھی کیسے دیا جا سکتا ہے تک دی جا سکتی ہے تک, ابھی کیسے دیا جا سکتا ہے کوئی مذہبی پیسہ. توجہ ہے؟ یعنی مذہب نے زکات و خمس اس لیے رکھا تاکہ کسی گرتے ہوئے کی مدد کی جائے. اور ہم گرتے ہوئے تو دیکھ رہے ہیں, اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اتنا چت ہو جائے کہ اب 2-4 لوگ مل کے بھی اٹھانا چاہیں تو وہ سمجھ نہ سکے, تب اس لائق ہوگا کہ اس کی مدد کی جائے. جب وہ اتنا بیکار ہو جائے کہ 10-20 لوگ بھی مل کے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھ سکے, تب وہ مدد کے لائق ہے.
मजहब कहता है तुमने मजहब को समझा नहीं। एक अमीर आदमी अगर वो इस लायक है उसकी इज्जत और आबरू और उसकी जिंदगी कि वो हमेशा कार से चल रहा था, हालात बिगड़े, कार है पेट्रोल का पैसा नहीं, कार है पेट्रोल का पैसा नहीं, उसकी हैसियत कह रही है वो कार से चले, पैदल चलेगा लोग उंगली उठाएंगे, बस हो गया, उसकी आबरू में फर्क आएगा। मैंने अपनी निगाहों से बदला देखा कि जो कार से चल सकता था खाली पेट्रोल का पैसा नहीं है, ज़कात से उसे पेट्रोल का पैसा दिया जाएगा ताकि उसकी आबरू बचाई जा सके। मज़हब कहता है जहां से गिरे वहीं से उठाओ। सलाम लगे मोहम्मद वाले जहां से आदमी गिरा वहीं से उठाओ ताकि वो इतना न गिर जाए कि उठने के लायक रहे। माशाल्लाह। इतनी देर गुफ्तगू का जो महासन था वो क्या था? वो ये था, हलिद्दीन इल्लल हो, मासूम कहते हैं क्या दीन मोहब्बत के अलावे भी कोई चीज है? अगर वाकई हम दीन पे अमल कर रहे हैं तो हम में खुदगर्जी नहीं हो सकती। दीन वाले हैं तो जो अफराद मुआशरा है उनके साथ हमें हर मरहले में ईसार और कुर्बानी और मोहब्बत के फराइज को अंजाम देना पड़ेगा। और बिलाखिर मोहब्बत ही वो चीज है जो इस पूरे दीन का दारोमदार बनी, जिसके गिर्द पूरा दीन घूम रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हाजी साहब अपने अंदाज में अशार पढ़ रहे थे, ज़बान मेरी समझ में नहीं आ रही थी, मगर जो आयत पढ़ी वो तो समझ ही नहीं आ रही थी। कुल्ला सनुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्ब। जो कि दीन मोहब्बत ही मोहब्बत है, लिहाजा दीन का जो अजर लिया जाएगा, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो भी मोहब्बत से अलग नहीं होगा। माशाल्लाह। क्योंकि दीन मोहब्बत ही मोहब्बत है, लिहाजा उसका जो अजर मांगा जाए वो भी मोहब्बत ही मांगा जाएगा। वल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। पैगंबर इन लोगों से कहो मैं रिसालत का अजर इसके अलावा कुछ नहीं चाहता कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत इख्तियार करो। पैगंबर फरमाते हैं असासुद्दीन हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। दीन की बुनियाद मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। असासुद्दीन हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। दीन की बुनियाद मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। नबी फरमाते हैं अगर कोई रातों को रात भर नमाजें पढ़ता हो, अगर कोई दिनों को रोजाना रोजे रखता हो, अगर उसने 70 हज पैदल किए हो, रातों को जिंदगी भर नमाजें पढ़ी, दिनों को जिंदगी भर रोजे रखे, 70 हज पैदल किए, यानी उम्र भी कम नहीं है, बालिग होने के बाद 70 हज किए होंगे ना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 70 हज पैदल किए। कोहे अबू कुबैस मक्के में एक पहाड़ है, उसके बराबर सोना चांदी अल्लाह की राह में खैरात किया। सफा और मरवा के दरमियान सई करते हुए बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। रातों को नमाजें, दिनों को रोजे, 70 हज पापियाना, कोहे अबू कुबैस के बराबर सोना चांदी राह खुदा में खैरात, सफा और मरवा के दरमियान सई करते हुए बेगुनाह मारा गया। कितना बड़ा अजर होगा इसका। नमाजी भी है, हाजी भी है, पूरी जिंदगी इबादतों में गुजर रही है। नबी फरमाते हैं जन्नत की बू नहीं सूंघेगा अगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पैगंबर फरमाते हैं ये इतना बड़ा आबिद जन्नत की बू नहीं सूंघ सकता
اگر میرے اہل بیت سے محبت نہیں ہے عزیزان گرامی تو دین محبت ہی محبت، اور آخر میں جو اجر ہے وہ بھی محبت. اور اسی لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں عزیزان گرامی، جلدی بات کو عرض کر دوں، بات کچھ زیادہ درمیان میں گزر گئی، لہٰذا پوری بات آپ کی خدمت میں شاید کسی اور دن کہہ سکوں، لیکن آج تھوڑی سی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دین محبت ہی محبت سے بات شروع ہوئی اور محبت ہی پہ بات ختم ہو جائے گی. اس پورے دین کے سلسلے میں نبی نے جو زحمتیں کی اس کا اجر کیا ہے؟ محبت. پورا دین ہر ایک کی محبت بانٹ رہا ہے، اجر جو ہے اہل بیت سے محبت بانٹ رہا ہے کہ اجر میں اہل بیت کی محبت. اور عزیزان محترم اگر آپ غور کریں تو مذہب کی حدوں میں آنے کے بعد آپ کو بہت سارے واجبات و مستحبات دکھائی دیں گے. نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولی و برات، تزکیہ نفس و غربا پروری، قرآن خوانی، قرأت اور بھی معلوم کیا کیا ساری چیزیں ملیں. لیکن ان تمام عبادتوں میں اگر واقعاً کوئی عبادت ہے، ان تمام واجبات میں اگر واقعاً کوئی واجب ہے تو وہ صرف اور صرف محبت اہل بیت طاہرین ہے، جسے حقیقتاً واجب کہا جا سکتا ہے، جسے حقیقتاً عبادت کہا جا سکتا ہے. اکیلی چیز اسے حقیقتاً واجب بھی کہا جا سکتا ہے، اسے حقیقتاً عبادت بھی کہا جا سکتا ہے. یہ بے نمازیوں کا مجمع نہیں ہے، نمازیوں کا مجمع ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، خمس نکالنے والوں کا مجمع ہے، روزہ رکھنے والوں کا مجمع ہے. تو یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا اگر آپ خالی محبت کو واجب یا عبادت قرار دے رہے ہیں تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اور دوسری چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا، سوال یقیناً جائز سوال ہے اور جواب بھی دینا ضروری ہے کہ اگر خالی یہی واجب ہے، یہی عبادت ہے تو باقی چیزیں کیا؟ عزیزان محترم تھوڑی دیر توجہ دیں تو آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے کہ جب آدمی کسی ایک واجب کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے. جب کوئی آدمی کسی ایک واجب کو پایۂ تکمیل تک، آخری منزل تک لے جانا چاہتا ہے تو اسے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے. ابھی حج کا زمانہ گزرا ہے، میں مستطیع ہوں، مذہب میں کہا حج کروں، میں نے کہا ٹھیک ہے قبول جا رہا ہوں. جو ہی میں چلا، ایک ہی واجب ہے نا حج، نماز ایک ہی واجب ہے نا، روزہ ایک ہی واجب ہے نا، حج بھی ایک ہی واجب ہے. میں اس ایک واجب کو ادا کرنے چلا، جو ہی میں میقات پہ پہنچا مذہب نے کہا نیت کرو، واجب ہے. میں نے نیت کی کہ احرام پہنو، واجب ہے. میں نے احرام پہن لیا. کہ تلبیہ کہو، واجب ہے. میں نے تلبیہ کہی. حرم میں داخل ہوا کہ طواف کرو، واجب ہے. میں نے طواف کیا کہ نماز طواف
کسی ایک کو چھوڑوں تو مذہب کہتا ہے وہ واجب ادا نہیں ہوا جس واجب کو ادا کرنے کے لیے تم گئے تھے، اب دوبارہ حج کر لینا، یہ حج بیکار ہوا۔ توجہ، ویسے ہی ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز ایک ہی واجب ہے نا، بچے توجہ دیں گے، نماز ایک ہی واجب ہے نا، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی، ایک واجب ہے۔ جو ہم نے نماز پڑھنی چاہیے، مذہب کہتا ہے تندرست ہونا، کھڑے ہو جاؤ، قیام واجب ہے نا، کہا کھڑے ہو جاؤ، قیام واجب، میں کھڑا ہو گیا کہ نیت کر لو، یہ بھی واجب، میں نے نیت کی کہ تکبیر کہہ لو، یہ بھی واجب، میں نے تکبیر کہی کہ قیام کرو، یہ بھی واجب، میں نے قیام کی کہ قیام متصل برکو، یہ بھی واجب، میں نے وہ کیا کہ برکو، یہ بھی واجب، میں نے وہ کر لیا کب سجدے، وہ بھی واجب، دوسری رکعت آئی کا تشہد، وہ بھی واجب، دوسری تیسری یا چوتھی آئی کا سلام۔ تو میں گیا تھا ایک نماز ادا کرنے، ایک واجب ادا کرنے، ایک واجب ادا کرنے گیا تھا اور شروع سے آخر تک یہ بھی واجب، یہ بھی واجب، یہ بھی واجب۔ نماز میں جتنے واجبات ہیں، ترتیب، موالات، یہ وہ جتنے واجبات ہیں، ان کی دو قسمیں، کچھ خالی واجب، کچھ کو واجب رکنی کہا جاتا ہے۔ ان واجبات میں دو طریقے کے واجب، کچھ خالی واجب، کچھ واجب رکنی۔ نماز کا ایک سجدہ واجب، دونوں سجدے واجب رکنی۔ اگر ایک میں گڑبڑ ہو جائے تو بچ سکتا ہے، دونوں میں ہو جائے تو نہیں بچ سکتا۔ تو ایک واجب، دونوں واجب رکنی۔ تو واجب میں کچھ واجب ہے، کچھ واجب رکنی۔ واجب اور واجب رکنی میں فرق یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے آدمی بھولے سے واجب چھوڑ دے تو مذہب کہتا ہے گھبرانا نہیں، تمہاری نماز بچ جائے گی، بعد میں ایسا کر لینا، نماز دوبارہ نہیں پڑھنی ہے، توجہ ہے نہیں جانے گرانی۔ لیکن اگر رکن چھوٹے بھولے سے یا جان بوجھ کے، تو جو ہی رکن چھوٹے گا مذہب کہتا ہے اب آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، نماز وہی زمین پہ آ گئی جہاں سے تم نے رکن چھوڑ دیا، توجہ ہے نا۔ یعنی واجب چھوٹے تو نماز بچ سکتی ہے، رکن چھوٹے تو نماز نہیں بچائی جا سکتی۔ میں نے کہا عبادتوں میں خالی عبادت ہے محبت، واجبات میں حقیقی واجب ہے محبت، توجہ ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی ایک واجب کو مکمل کرنے کے لیے آدمی کو بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے۔ ان واجبات میں نمازیں بھی ہیں، ان واجبات میں روزہ بھی ہے، ان واجبات میں حج بھی ہے، ان واجبات میں زکات بھی ہے، ان واجبات میں خمس بھی ہے، ان واجبات میں جہاد بھی ہے۔ اگر حقیقت محبت تک جانا چاہتے ہیں تو ان تمام واجبات سے گزرے بغیر محبت اہل بیت کی حقیقت کو حاصل نہیں کیا۔ جسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، اور محبت اہل بیت ان تمام واجبات کے لیے وہ واجب رکنی ہے کہ اسے بھولے سے چھوڑا جائے یا جان بوجھ کے چھوڑا جائے۔ جو ہی محبت چھوٹے گی، نمازیں باطل، روزہ باطل، حج باطل، زکات باطل، خمس باطل، جہاد باطل، اعمال صالحہ باطل۔ اس کے چھوٹتے ہی مذہب کی ساری بنیادیں نیچے آ جائیں گی، عمارت کا کوئی تصور نہیں۔ سلامات نبی محمد والے عزیزان گرامی، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟
जिस मजहब को इंसान नहीं मालूम किस किस अंदाज से आज पेश कर रहा है और लोग परेशान हैं, ये इस्लाम क्या चीज़ है, ये मुसलमान क्या चीज़ है, ये क्या चाहते हैं। वो मजहब इतना प्यारा है, वो मजहब इतना मोहब्बतों का तकसीम करने वाला है। ऐ काश हम उस मजहब को अपनी जिंदगी में ले आए तो दुनिया को हमें एहतजाज के जरिए जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, तहरीर के जरिए जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमारा अमल जवाब दे रहा होगा कि हमारा अमल देखो और पहचानो कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। मगर उसके लिए शर्त यह है कि हम मजहब को समझने की कोशिश करें और मजहब पे सही तरीके से चलने की कोशिश करें। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी, ये मजहब इतना ही कीमती था अज़ीज़ान गिरामी कि इसको बचाने के लिए सैयदा का पूरा घर बहते हुए शहादत के मरहले में दाखिल हो गया। मजहब इसकी अहमियत को समझे, जिसे दीन कहा जाता है, जिसे इस्लाम कहा जाता है। मैंने कहा था यूं ही हुसैन ने अपना पूरा घर इस दीन के लिए नहीं कुर्बान किया। ये इतना कीमती है, मैंने तो कुछ भी बयान नहीं किया, मैंने तो ज़रा सा आपके सामने पेश किया ताकि अंदाज़ा हो कि जिस मज़हब को हम अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं दे रहे हैं वो मज़हब कितना कीमती मज़हब है। ऐ काश हम अपनी ज़िंदगी में उस मज़हब को लाने की कोशिश करते और सही तरीके से मुसलमान होते। तो जिस तरीके से इस्लाम के बारे में, इस्लाम ज़ाहिर है एक ऐसा मज़हब था जिसे हर एक ने नहीं माना, लेकिन जिन्होंने नहीं माना उनसे भी जब पूछा गया कि तुम्हारी निगाह में इस्लाम क्या है, तो जवाब देने वाले ने कहा था कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में बेहतरीन मज़हब का नाम इस्लाम है। क्या तुम तो मुसलमान नहीं हो? अगर इस्लाम बेहतरीन मज़हब है तो तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? इसलिए कि बदतरीन कौम का नाम मुसलमान है। तो इस्लाम बेहतरीन क्यों है, मुसलमान बदतरीन क्यों है? मुसलमान बदतरीन इसलिए हो गया कि इस्लाम का नाम तो ले रहा है, इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा। अगर इस्लाम पे अमल करता होता तो जितना बेहतरीन दीन था उतना ही बेहतरीन दीन का मानने वाला होता। मगर मजहब का खाली नाम लिया गया, मजहब को माना नहीं गया, नतीजे में मजहब अच्छा रह गया, मानने वाले रास्ते से हट गए और वो गलत दुनिया के सामने आए। अजीजों, आज भी कोशिश करें, हुसैन यही चाहते थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी थी? आज का मुसलमान मजहब में मुसालिहत को कबूल करता है। ये हलाल ये हराम, हाँ थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा वो भी, ऐसा होता है। ये जायज ये ना जायज कहाँ है तो, मगर ज़माना तो देखो कहाँ तक जायज ना जाए। जरा ये भी कर लो, जरा वो भी कर लो। इमाम ने इसी के खिलाफ इक़दाम किया था। यजीद तख्त हुकूमत पे आके हलाल मोहम्मद को हराम कर रहा था, हराम मोहम्मद को हलाल कर रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ये नहीं होने दूंगा, हलाल हलाल रहेगा, हराम हराम रहेगा। हम गुडमुड नहीं करना चाहते ताकि कोई गुमराह हो जाए, समझ न सके कि दीन क्या है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अच्छाइयाँ एक तरफ कर देंगे, बुराइयाँ एक तरफ कर देंगे, ताकि सीधे रास्ते पे चलने वाला आदमी सीधे रास्ते को देख के उस पे चल सके। इतने के लिए इमाम करबला की सरजमीन में आए थे। इनकान दीन मुहम्मदिन तम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली व या सय्युद खुज़ूनी, अगर पैगंबर का दीन बगैर मेरे कत्ल के नहीं बन सकता तो तलवार उठो और मेरे टुकड़े टुकड़े। अजीजों, वो मजहब जिसे 23 साल तक पैगंबर ने बड़ी ही मेहनतों के साथ जिसकी तबलीग की थी और उसे पाए तकमील तक पहुंचाया था, वक्त थोड़े ही गुजरा था मगर हालात ऐसे हो गए। अभी आपने किसी शायर की ज़बानी थोड़ा सा किस्सा सुना कि मजहब इस मंजिल पे आ गया कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। कोई है जो हमारी मदद करे, कोई है जो हमारी फरियाद को पहुंचे। ठोकरें खाता हुआ दीन हुसैन इब्न अली के दरवाजे पे आया। हुसैन, तुम्हारे नाना ने हमारी तबलीग की, बाबा ने हमारी हिफाजत की,
بھیا نے زہر کا جام پیا مگر ہمیں بچا لیا. حسین آج ہمارے لیے مشکلات ہیں. اگر تم نہیں اٹھو گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. لہذا تمہاری مدد کی ضرورت ہے. حسین آواز دے رہے ہیں نانا کے دین گھبرانا نہیں. چل ہم آ رہے ہیں کربلا. یہ بتا تیرے بازو کمزور ہیں تو عباس کے بازو لے کے آؤ. تیرا سینہ کمزور ہے تو علی اکبر کا سینہ لے کے آؤ. تیرا گلا کمزور ہے تو علی اصغر کا گلا لے کے آؤ. اگر تیرا پردہ اٹھنے والا ہے زینب ام کلثوم کی چادریں لے کے آؤ. اگر تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں آنے والی ہیں تو سید سجاد کے ہاتھ ان کے اور پیر لے کے آؤ تاکہ میرے گھرانے کے لوگ ساری زحمتیں برداشت کر کے تیری حفاظت کر سکیں. اور اگر پھر بھی تیرے جسم کو مکمل توانائی نہ ملی تو خود حسین اپنے خون کو تیری رگوں میں اس طریقے سے پہنچائے گا کہ حسین شہید ہو جائے گا مگر تو صبح قیامت تک زندہ جاوید ہو جائے گا. عزیزو اس حوصلے کے ساتھ امام عالی مقام کربلا کی سرزمین کی طرف آتے ہیں. آج دوسری محرم شاید گزر گئی ہے نا یہاں کے اعتبار سے. دوسری محرم کی تاریخ وہ ہے جب حسینی قافلہ والد کربلا معلیٰ مختلف زحمتوں کو جھیلتا ہوا یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ وارد ہوتا ہے. جو اس سرزمین پہ وارد ہوا یہ قافلہ امام عالی مقام کا چلتا ہوا گھوڑا رک جاتا ہے. امام کوشش کرتے ہیں وہ آگے بڑھیں مگر کسی حال میں وہ آگے بڑھنے کو تیار ہے. امام نے ایک کے بعد ایک سواریاں بدلنے شروع کی مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھی. امام نے خاک کو اٹھایا, سونگا اور پھر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا محملوں کو ہٹا دیا جائے, بیویوں کو اتار دیا جائے, خیموں کو لگا دیا جائے, قافلہ یہی روک دیا جائے اس لیے کہ یہی ہماری منزل آخر ہے. یہی ہم مارے جائیں گے, یہی ہم شہید کیے جائیں گے, یہی ہمارے جنازے بے گور و کفن ریگے گھر میں پڑے رہیں گے, یہی پہ ہمیں قیامت تک رہنا ہے. یہ کہہ کے قافلے کو امام عالی مقام نے وہیں روکا اور اترنے کا حکم دیا. بیویاں جب اترنے لگی ہیں جو ہی زینب علیہ مقام نے کربلا کے سرزمین پر قدم رکھا ہے زرد خاک نہ اڑ کے بیویوں کا استقبال کیا. علی کی بیٹی نے آواز دی بھیا یہ کس منحوس جگہ پہ آپ لائے ہیں, زرد خاک نہ اڑ کے ہمارا استقبال کیا. یہ جگہ کوئی اچھی جگہ نہیں لگ رہی ہے. تو ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں زینب یہی ہماری منزل آخر ہے. بہن یہی ہمیں شہادت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اگر تم دیکھنا چاہو تو ہم تمہیں بتا دیں دیکھو فلاں جگہ پہ اکبر کے سینے پہ برسی لگے گی, فلاں جگہ پہ عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے, فلاں جگہ پہ ششماہے کو تیرے سے شبا کا نشانہ بنایا جائے گا. اے زینب فلاں جگہ تیرا ماجایا شہید کیا جائے گا. اسداران امام خیمے لگنے لگے, خیمے لگنے لگے. بیویاں ادھر کے خیموں میں لگ گئی. ادھر یزیدی لشکر نے مداخلت کی اس لیے کہ خیمے دریا کی قریب لگ رہے تھے. یعنی دریا کی ترائی کے قریب خیمے نہیں لگے. جب پتا چلا جناب ابو الفضل عباس کو کہ خیمے لگنے سے روکا جا رہا ہے پہنچ گئے جناب عباس. فرماتے ہیں تمہاری یہ مجال ہماری موجودگی میں حسین کے خیمے کو دریا کے ترائی سے ہٹا دو. تلوار نیام سے باہر آ گئی. علی کے لال کے ہاتھوں میں چمک رہی ہے. حسین کو پتا چلا. امام علی مقام عباس کی طرف نہیں گئے بلکہ سیدھے خیمے کے پاس آئے. زینب میری ماں جائی زینب. بھیا کی آواز سن کے زینب میرے خیمہ میں آئی. خیریت تو ہے بھیا کہ نہیں خیریت نہیں ہے. علی کے لال کو دریا کی ترائی پہ جلانا گیا ہے. کہ پھر بھیا کہ بس میں سوچتا ہوں کتنی بار روکوں عباس کو, اب میں نہیں روکوں گا. ہو سکے تو کسی طرح تم عباس کو روک لو. یہ وہ منزل ہے جب جناب زینب فضا سے کہتی ہے جاؤ عباس سے کہہ دو شہزادی یاد کر رہی ہے
फिजा जनाब अब्बास तक पहुंची, शाहजादी का पैगाम दिया। जनाब अबुल फजल अब्बास ने गर्दन झुकाई, तलवार हाथों में लिए हुए खैमे के पास आए। शाहजादी आपने याद फरमाया है? कहाँ भैया, हमने याद किया। का मगर क्यों? का अब्बास जंग नहीं होगी। का बेबी मगर हमारी मौजूदगी में दरिया की तराई से खैमे हट रहे हैं, क्या हम इसे कबूल कर ले? का अब्बास कुछ भी हो जंग नहीं होगी। जनाब अबुल फजल अब्बास ने कहा मगर बच्चे प्यासे रहेंगे। कभी अब्बास जंग नहीं होगी। जनाब ज़ैनब फरमाती है अब्बास तलवार हर हाल में रुकेगी, और अगर ऐसा न हुआ तो ज़ैनब खैमे से बाहर आ जाएगी। मैं इतना सुनना था। अली के लाल ने आवाज दी, खुदा के वास्ते बीबी ये फिक्रा न कहिए। तलवार को तकान दी, दो टुकड़ों में होकर जमीन पे गिर गई। अगर आप चाहती हैं सर को तंग से कलम कर दीजिए, मगर खैमे से निकलने के बाद न कहिए। मैं कहूँगा अब्बास अभी ज़ैनब ने खाली खैमे से निकलने को कहा था, निकली रही थी, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। ए अली के लाल, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा जब आगे आगे बेखजामा ऊँटों पे बेटियां जा रही हो, पीछे पीछे तुम्हारा सरे अब्बास। अब्बास कैसे बर्दाश्त किया होगा अहले हरम की बेपर्दगी को। अहले हरम हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को परवरदिगार आपकी जो वास्ता है मेरे ताहीरीन का, ये नासिरान आज़ा, ये खादिमान आज़ा, ये बच्चे, ये जवान, ये बुजुर्ग, ये बीवियाँ, ये उनकी गोदों में बच्चे, सबके सब रौनक अज़ादारी में इजाफे के लिए हाजिर होते हैं। परवरदिगारा इनकी तमाम जायज़ दिली आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा करो। इन सबको हर लम्हा आपके हिफ्ज़ व अमान में रखें। इन सबको दीन मुबीन इस्लाम पे चलते रहने की तौफ़ीक़ करामत करो। इन सबको सच्चा मुसलमान और सच्चा मोमिन और सच्चा अहले बैत ताहिरीन का चाहने वाला करार दे। परवरदिगारा जो वास्ता अहले बैत ताहिरीन का नौजवानों के सरों पर इन बुज़ुर्गों का साया जो इन तमाम मराहिल में उनके साथ साथ है, हमेशा कायम दायम रखें। और नौजवानों को दीन की खिदमत, अज़ा की खिदमत की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तौफ़ीक़ करामत करो। और हम सब के हर अमल में खुलूस अता फरमा। हम सब की नीयतों में पाकीज़गी इनायत। हम सब जो भी कदम उठाएं वो दीन को सामने रखते हुए, खुदा और रसूल और मासूमीन को सामने रखते हुए, ताकि उनकी बारगाह से उसका सिला हासिल कर सके और हमारा अमल ज़ाय न हो सके। परवरदिगार हालात हादरा में दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात आबाद हों, सबकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू और नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करो। परवरदिगार हमारे इमाम की हिफाजत करो, हमारे इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद करो। माबूद उनके ज़हूर व ताज़ीम करो। हमें इस काबिल बना के जब ज़हूर इमाम हो तो हम इमाम के नासिरों और गुलामों में शामिल हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोहम्मद